शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। ये सूरतुल मुद्दस्सिर है। सबसे पहले जो कुरान उतरा वो सूरतुल अलक थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ की पहली 5 आयतें थीं। उन 5 आयतों के बाद फिर काफ़ी अरसे तक कुरान नहीं उतरा, यानी कोई वही नहीं आई। फिर जब पहली दफ़ा वही आई तो ये सूरतुल मुदस्सिर की इब्तदाई आयात आई। तो इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी को तबलीग का हुक्म फरमाया है। तो पहली आयत है या अय्युहल मुद्दस्सिर। ये भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे हमने मुज़म्मिल पढ़ा था, यानी जैसे मुज़म्मिल लफ्ज़ पढ़ना कुरान में दुरुस्त नहीं है, ऐसे ही लफ्ज़ मुदस्सिर पढ़ना भी दुरुस्त नहीं है। यानी अगर कोई इस तरह पढ़े या अय्युहल मुदस्सिर, ये उसने कुरान गलत पढ़ा है। सही होगा चूँकि दाल पर भी शद है और सा पर भी शद है, मुद्दस्सिर। असल में चूँकि हम लोग इसके स्पेलिंग देखते हैं, जब लिखते हैं तो मुदस्सिर में सिंगल डी आता है, तो लोग उसको समझते हैं कि यह कुरान में भी ऐसे ही होगा। हमारी उर्दू में, अंग्रेज़ी में और अरबी में फ़र्क है। यहाँ 2 दफ़ा दाल है, तो या को भी खींचेंगे या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कपड़े में लिपटने वाले, कि वही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर में लिपटे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ए चादर में, ए कपड़े में लिपटने वाले, कुम फ़अन्ज़िर, आप उठिए और लोगों को ख़बरदार कीजिए, यानी आखिरत से डराइए। व रब्बक फ़कब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। रब की बड़ाई बयान करना ये नबूवत का शेवा है, और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमारे भी ज़िम्मे है कि हम लोगों के सामने अल्लाह की बड़ाई बयान करें, घर में भी अल्लाह की बड़ाई बयान करें, आम बोल चाल में भी अल्लाह की बड़ाई बयान करें। जी बड़ा तो अल्लाह है। हमारे मुआशरे का एक बोल है और बड़ा अच्छा बोल है, कोई बात हो तो कहते हैं जी बड़ा तो अल्लाह है। तो ये बेशक ये बड़ी अच्छी बात है, ये बोल बोलने का हमें हुक्म है। अपने बच्चों के सामने भी अल्लाह की बड़ाई बयान करनी चाहिए कि बेटा अल्लाह सबसे बड़ा है। वो मैंने एक वाक़या आपको सुनाया था ना कि एक अरबी का, उसके बेटे ने उससे पूछा कि अबू ये जहाज़ बड़ा होता है या बस बड़ी होती है? उसने कहा बेटा बड़ा तो अल्लाह होता है, वैसे जहाज़ और बस में से बस बड़ी होती है, जहाज़ बड़ा होता है। यानी पहले उसने कहा कि बड़ा तो अल्लाह होता है, लेकिन जहाज़ और बस में से जहाज़ बड़ा होता है, वरना जवाब तो ये था कि जहाज़ बड़ा होता है, ताकि ज़हन अल्लाह की बड़ाई की तरफ जाए। ऐसे ही हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2-3 साल बड़े थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप बड़े हैं या हज़ूर बड़े हैं? तो उनका क्या खूबसूरत जवाब है। उन्होंने फरमाया बड़े तो हज़ूर हैं, अलबत्ता मैं 3 साल पहले पैदा हुआ था। कैसा खूबसूरत जवाब है। कि बड़े तो हज़ूर हैं, अलबत्ता मैं 3 साल पहले पैदा हुआ था। तो बड़े ये हो गए ना उम्र के लिहाज से, लेकिन ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि ये मकाम ऐसा है। इसलिए हमारी ज़ुबानों पर ऐसे बोल रहने चाहिए जिसमें अल्लाह की बड़ाई हो। तो आगे फरमाया वसियाबक फ़तहिर, और अपने कपड़ों को पाक रखना। ये हमें हुक्म दिया गया, अल्लाह के नबी को भी और उनके वास्ते से हमें भी। कपड़ों को पाक रखना शरीयत का हुक्म है। नमाज इबादत के लिए तो बतौर ख़ास कहा जाता है, वैसे आम हालात में भी आदमी को नापाक नहीं रहना चाहिए, पाक कपड़े और पाक बदन के साथ रहना चाहिए। मुझे थोड़ा आज हल्का फुल्का ज़ुकाम भी है, तो इसलिए आप डिस्टर्ब हो रहे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना नहीं है, आप टेंशन ना लें। मुझे और कोई उसकी अलामत नहीं है, ये थोड़ी सी सुबह से महसूस हो रहा है इसमें। तो अपने कपड़ों को पाक रखें। पाक रखने के मैं कुछ मसाइल बयान कर देता हूँ मौके की मुनासबत से। कपड़ा पाक कैसे किया जाता है? कपड़ा आम तौर पर जो हमारा नापाक होता है, उसके ऊपर जो नापाकी गिरती है, वो 2 किस्म की नापाकी शरीयत ने बताई है। एक वो नापाकी है जिसका जिस्म होता है, जो अपना जिस्म रखती है, जैसे मसलन खून है, खून का ऊपर ठीकरा सा जम जाता है, या मनी है, या पाखाना है, या गोबर है। ये वो नापाकियाँ हैं जिनका अपना एक जिस्म होता है, जो कपड़े के ऊपर लग जाता है। इसके पाक करने का तरीका और है। एक और नापाकी है जिसका कोई जिस्म नहीं होता, जो कपड़े के ऊपर ठहर जाए,
جیسے پیشاب ہے، نالی کا پانی ہے، پیپ کا پانی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ بھی ناپاکیاں ہیں لیکن ان کا جسم نہیں ہوتا۔ اب یہ ناپاکی کی دو قسمیں سامنے آ گئیں۔ اب ناپاکی کی جو پہلی قسم ہے جس میں ناپاکی کا جسم ہوتا ہے، اس ناپاکی کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اتنا دھو دو کہ وہ جسم کپڑے سے اتر جائے، یا جس چیز پر لگا ہے وہ اتر جائے، تو وہ چیز کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ مثلا کپڑے پہ گوبر لگا ہوا تھا، اس کو یہ نہیں کہ ایک دفعہ دھوئیں یا 3 دفعہ دھوئیں، جب وہ گوبر اتر جائے گا تو کپڑے سے صاف ہو جائے گا، پانی میں بہہ جائے گا، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ وہ چاہے آپ ایک دفعہ میں ہی کر دیں، اس کو اچھے طریقے سے مسلیں رگڑیں اور پانی بہا دیں، وہ گوبر اترا اور نیچے چلا گیا، کپڑا بغیر گوبر کے رہ گیا، پانی بہہ گیا، کپڑا پاک ہو گیا۔ وہ بھلا 2 دفعہ میں اترے، 3 دفعہ میں، 4 دفعہ میں، 5 دفعہ میں، تو اس جسم کا اتارنا ضروری ہوتا ہے۔ گوبر کے علاوہ میں نے جتنی مثالیں بیان کی ساری اس میں آ جائیں گی۔ اور دوسرا ہوتا ہے جس کا جسم نہیں ہوتا، جیسے پیشاب ہے، نالی کا پانی ہے، پیپ کا پانی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لکھا ہوتا ہے نا کتابوں میں کہ اس کو کم از کم 3 دفعہ دھوئیں، ہر دفعہ نچوڑیں اور اچھے طریقے سے نچوڑیں، یہ پہلے زمانے کے لکھے ہوئے مسائل ہیں کہ جب ہمارے ٹوٹی کا زمانہ نہیں ہوتا تھا، لوٹا لیتے تھے، اس پر ڈالتے تھے، پھر اس کو دھو کے نچوڑتے تھے، پھر لوٹا لیتے تھے یا کسی کپڑے میں ڈال کے پھر دھوتے تھے۔ اب تو چونکہ ٹوٹی ہوتی ہے، مثلا یہ کپڑا ہے، ناپاک ہو گیا نا کپڑا اس جگہ سے، اس پہ گوبر لگا ہوا تھا، اگر ٹوٹی کے نیچے کریں اور اس کو اچھے طریقے سے مسل کے ایسے بہا دیں اور وہ گوبر اتر جائے تو کپڑا پاک ہے۔ بھلا یہ کپڑا گیلا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک گیلا ہے تو ابھی استعمال نہیں کر سکتے، جب گوبر اتر گیا وہ پاک ہو گیا، بھلا گیلا کھڑا، نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جسم اتار دیا آپ نے۔ اور اگر اس نجاست کا، ناپاکی کا کوئی جسم نہیں ہے جیسے پیشاب یا نالی کا پانی، تو پھر اس کو ٹوٹی کے نیچے رکھ کر ایسے ہاتھ مسل دیں، اوپر پانی تو بہہ رہا ہے، ایسے اچھے طریقے سے مسل دیں کہ آپ کا دل کہنے لگے کہ بس اب پاک ہو گیا، یعنی وہ پیشاب نکل گیا تو پاک ہو گیا۔ بھلا وہ آپ نے ایک دفعہ اچھے طریقے سے کیا، ایسے مسئلہ اور پانی کا ٹوٹا پریشر سے چلا اور بہہ گیا، بس پاک ہو گیا۔ زیادہ ہی آپ کو وہم ہو رہا ہے تو 3 دفعہ بہانے کے بعد تو ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ 3 دفعہ سے بھی زیادہ ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی دل نہیں کہہ رہا، ایسے دل کو اپنے پاس رکھیں، ایسے دل کی ضرورت نہیں ہے، وہ دل بھی کوئی تھوڑا سا سمجھ والا ہونا چاہیے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک دفعہ سے بھی دل مان گیا ہے نا تو پاک ہو گیا ہے۔ مثلا ٹوٹی کے نیچے کیا، پیشاب لگا ہوا تھا، وہ نظر تو آتا نہیں جسم جو خشک ہو جائے، چاہے نہ بھی خشک ہو، ٹوٹی کے نیچے رکھ کے اچھے طریقے سے بہا دیا، اوپر سے پانی بہہ گیا، آپ نے ایسے کر دیا، بس پاک ہو گیا۔ نہیں دل مان رہا تو پھر 3 دفعہ تک کر لیں، 3 دفعہ کے بعد دل نہیں مان رہا تو دل کو اپنی جگہ بیٹھ، چپ کر، پاک ہو گیا۔ بعض لوگوں کو اتنا وہم ہوتا ہے، بس بیچارے اللہ کی پناہ، نہانے میں جائیں تو غسل خانے کی جان نہیں چھوڑتے، واش روم میں جائیں تو واش روم کی جان نہیں چھوڑتے، اور واش بیسن پہ جائیں تو اس کی جان نہیں چھوڑتے، گھر والے دوسرا واش روم ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر ایک صاحب وضو کرنے گئے ہوئے ہیں، تو وہ آئیں گے تو کوئی دوسرا جائے گا، بھی ایسا وہم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نہ چھینٹے، ہاں یہ آپ نے اچھا کیا پوچھ رہا، چھینٹے مارنے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ یہ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے چھینٹے مار دیے، چھینٹے مارنے سے کوئی کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر پانی کا بہنا، یہاں تک کہ پانی بہے اور وہ پانی اس کپڑے سے نکل کر نیچے آ جائے، یہ جگہ ناپاک ہے نا، اتنا بہایا کہ پانی نیچے بہتا جا رہا ہے، پھر چیز پاک ہوتی ہے، چھینٹے مارنے سے پاک نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا کپڑا پاک کرنے کا طریقہ کہ یا ناپاکی جسم والی ہوگی یا بغیر جسم والی ہوگی۔ دوسرا ہوتا ہے دھوبی کو کپڑا دینا، یہ تو چلو گھر میں پاک کر لیے کپڑے، دھوبی کو کپڑے دینے سے کیا کپڑے پاک ہو کے واپس آتے ہیں یا نہیں آتے؟ خاص طور پر جو لڑکے کالجز میں رہتے ہیں، یونیورسٹیز میں رہتے ہیں، ہاسٹلز میں رہتے ہیں، ان کو دھوبی کو کپڑے دینے پڑتے ہیں۔ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ دھوبی کو اگر پاک کپڑے دو تو واپس پاک آتے ہیں، ناپاک دو تو ناپاک آتے ہیں۔ میں نے کپڑے پاک دیے تو مجھے یہ وہم نہیں کرنا چاہیے بدنے اس نے تو پاک ناپاک ملا کے دھوئے ہوں گے، میرے کے ناپاک نہ ہو گئے ہوں، بس آپ نے پاک دیے تھے، آپ کے پاک ہیں۔ اگر کسی آدمی نے ناپاک کپڑا دیا تھا تو اس کا کپڑا واپسی آئے گا، وہ ناپاک ہی ہوگا۔ لہذا ناپاک کپڑا دھوبی کو دیتے ہوئے جو جگہ ناپاک ہے اس کو دھو کر دے دو تو پھر وہ پاک ہو کے آ جائے گا۔ اور ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے سارا کپڑا دھونا ضروری نہیں، مثلا یہ پورا کپڑا ہے، اس کپڑے میں صرف یہ جگہ ناپاک ہے، اس جگہ کو میں دھو دوں، پاک کر دوں، سارا کپڑا پاک ہو گیا۔ اور گیلا کپڑا بھی پاک شدہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو خشک کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی دھوبی ایسا ہے کہ کپڑے کو باقاعدہ کسی عالم سے پوچھ کر دھوتا ہے کہ کپڑے پاک کیسے ہوتے ہیں تو اس کا کپڑا بھی پاک ہوگا، لیکن عموماً دھوبی ایسا نہیں کرتے۔ یہ ایک مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کپڑا پاک کرنے کے بارے میں۔ دوسرا ہے چھوٹے بچے کے پیشاب کے بارے میں، یہ ہمارے معاشرے میں زیادہ پوچھا جانے والا مسئلہ ہے۔ بچے کا پیشاب ناپاک ہی ہوتا ہے، باقی خواتین یہ کہتے ہیں جی ہر وقت بچے کو اٹھانا ہے اور نمازیں بھی پڑھنی ہیں،
تو ماشاءاللہ تھوڑی ہمت کر لیں، آخر نیک خواتین بھی تو گزری ہیں، آج بھی رہ رہی ہیں، جو باقاعدہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتی ہیں، انہوں نے بھی بچے پالے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے یا تو بچے کو پیمپر پہنا کے رکھیں، یا پھر ہر وقت نا کوئی گدی سی بنا کے رکھیں کہ جس گدی سے پیشاب کراس نہ ہو، جب بھی بچے کو اٹھائے تو نیچے گدی کر لیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے جدید زمانے ہیں، اچھی اچھی گدیاں بازار سے مل جاتی ہیں جو بالکل پانی اس میں سے پیشاب گزرتا بھی نہیں، بالکل وہ گدیاں نیچے رکھ لیں، بچے کو ہمیشہ اس میں اٹھا لیا کریں۔ لیکن اگر کبھی پیشاب لگ ہی گیا ہے کپڑے کے کسی حصے کو، بدن کے کسی حصے کو، عورت نے اٹھایا، مرد نے اٹھایا، تو جس جگہ پیشاب لگا ہے اس جگہ کو باقاعدہ دھو دیں، اس جگہ کو دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ اور ایک یہ بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، مسئلے تو بہت ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اہم مسائل بتا دوں کیونکہ ہمارے قرآن کی آیت سے متعلقہ ہے۔ قالین پاک ہو جائے، ناپاک ہو جاتا ہے، قالین پہ بچے نے پیشاب کر دیا، اب وہ قالین سارا اٹھانا اور پھر اس کو دھونا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ مثلا جیسے یہ مسجد کا قالین ہے اور گھر کا قالین بچھا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب قالین پہ پیشاب کیا اور پھر بعد میں پیشاب خشک ہو گیا، اب قالین خشک ہو گیا، زیادہ وہم یہ پیش آتا ہے اب اس میں نماز تو ہر وقت نہیں پڑھنی ہوتی قالین پر، وہاں سے جب آدمی وضو کر کے گزرتا ہے تو گیلا پاؤں اس ناپاک قالین پر پڑ جاتا ہے، تو اب گیلا پاؤں رکھنے کی وجہ سے کیا پاؤں ناپاک ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ یاد رکھیں اس میں سہولت ہے، اگر وہ قالین کے اوپر آپ کے گیلے پاؤں سے اتنا پانی ٹپکا کہ قالین میں بھی گیا اور پھر قالین میں پانی اتنا ہو گیا کہ واپس پانی دوبارہ آپ کے پاؤں کو لگ گیا وہ ناپاک والی جگہ پر، تو پھر تو آپ کا پاؤں ناپاک ہوا ہے، ورنہ نہیں ہوا، لہذا اتنا پانی تو پاؤں میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھے اس مسئلے کو؟ یہ قالین ہے، ناپاک ہو گیا، اب خشک ہو گیا نا، پیشاب بچے نے کیا خشک ہو گیا، اب وضو کر کے ایک آدمی گھر کا آدمی آ رہا ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر گیا ہے، گیلا پاؤں تھا چونکہ، تو یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ نیچے قالین ناپاک تھا اور یہاں سے میں گیلے پاؤں سے گزرا ہوں تو میرا پاؤں بھی ناپاک ہو گیا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر جو آدمی وضو کر کے آ رہا ہے اس کے پاؤں پر اتنا پانی لگا ہوا ہو کہ وہ پاؤں سے گرے پانی نیچے قالین میں جائے، قالین اچھی خاصی گیلی ہو جائے، پھر وہ قالین والا پانی دوبارہ اس کے پاؤں کو لگے تو پھر ناپاک ہوتا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا روٹین میں جو ایک آدمی وضو کر کے آ رہا ہوتا ہے، پاؤں پہ تھوڑی بہت تری ہوتی ہے اس کی، اور اس ناپاک جگہ پہ جو خشک ہو چکی ہے اس پہ پاؤں رکھ کے آگے چلا جاتا ہے تو اس سے پاؤں ناپاک نہیں ہوتا، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اب قالین گھر میں ہے، اس پر نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ قالین خشک ہو چکا ہو تو اس کے اوپر آپ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ قالین نیچے ناپاک ہے اور وہ ہے خشک، آپ نے اس کے اوپر ایک پاک جائے نماز بچھا دی، جو جائے نماز بھی خشک ہے، یا کوئی کپڑا بچھا دیا، کھیس بچھا دیا، وہ پاک ہے، موٹا کپڑا ہے، آپ نے اس کے اوپر بچھا دیا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ناپاک ہی ہے، بھلا قالین، اس میں کوئی حرج نہیں پڑتا۔ یہ وہ مسائل ہیں جس میں نا آدمی تھوڑا سا وہم میں پڑ جاتا ہے، روزمرہ کے مسائل کے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جنازے میں یہ بھی ہمارے ہاں معروف ہے، میں چند وہ مسئلے عرض کر رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں اور میت کو غسل کر دینے کے بارے میں دو مسئلے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو آدمی میت کو غسل دے بعد میں اس پر غسل کرنا لازمی ہو جاتا ہے، اور جو کندھا دے اس پر لازمی ہو جاتا ہے، ایسی بات شریعت میں نہیں ہے۔ میت کو غسل دینے والے آدمی کے لیے بعد میں غسل کرنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، اور کپڑے بدلنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک میں نے میت کو غسل دیا، میں نے احتیاط سے غسل دیا اور میرے کپڑوں کے اوپر کوئی گندگی نہیں لگی میت کو غسل دیتے ہوئے، تو کپڑا پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کپڑے بدل لوں تو اچھی بات ہے، نہ بدلوں تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ میرے کپڑوں پہ کوئی نجاست گندگی نہ لگی ہو۔ ہاں، پانی کے چھینٹوں سے بھی فرق نہیں پڑتا، بشرطے کہ میت کے بدن پر ناپاکی ہو، جیسے جسم لگا ہوتا ہے ناپاکی گندگی والی، وہ ناپاکی میرے کپڑوں کو آ کے لگی ہے، پھر تو دھونا پڑے گا، ورنہ کپڑوں کے ان کو چھینٹوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ احتیاط بلا شبہ اسی میں ہے کہ جس آدمی نے میت کو غسل دیا ہے وہ آدمی کپڑے بدل لے، لیکن اگر وہ آدمی نہیں نہایا اور اس نے احتیاط سے غسل دیا ہے، کپڑے بھی نہیں بدلے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور ایسے ہی جو آدمی کندھا دیتا ہے تو اس کو پھر کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بچپن میں میری چادر لے کر گیا، ہمارا ایک رشتہ دار، میں اسکول پڑھتا تھا، وہ شام کو آیا تو میں نے اسے کہا کہ میری چادر دے دیں، کہ نہیں بیٹا یہ آپ کو نہیں دینی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کو ایک دفعہ پہلے دھوئیں گے پھر آپ کو دیں گے۔ تو میں نے کہا پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے میت کو کندھا دیا تو چادر اڑھی ہوئی تھی تو لہٰذا اس کو پہلے دھونا پڑے گا۔ خیر ہمیں بھی کوئی مسئلے کا پتہ نہیں تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے پھر دھو کر دی۔ بھائی ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا، اس کو بن دھوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں جی اس چادر پر میت کا بوجھ آ گیا ہے، اب یہ چادر بچے کو نہیں پہنانی چاہیے۔ کیسی جہلانہ باتیں ہیں، چادر کندھا دینے سے میت کو تو چادر پر کوئی بوجھ آ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے،
ایسے ہی خود ساختہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں ہاں میں ابھی یہ مسئلہ بیان کرنے لگا تھا آپ تو کوئی اللہ کے ولی آدمی ہیں اچھا بھائی، اگلا مسئلہ یہ زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جنازے کے دوران جوتا پہن کر نماز پڑھنا یا جوتا اتار کے پڑھنا۔ ماشاءاللہ ہماری عیدگاہ میں جائے نماز جنازہ پڑھ رہی ہو تو جوتے اتار کے نماز پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ نیچے ماشاءاللہ قالین کی طرح گراسی پلاٹ لگا ہوا ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسی جگہ نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے کہ جوتے اتار کے نیچے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ایک جگہ ہم گئے جنازہ پڑھنے کے لیے تو انہوں نے زمین جو زرعی زمین نہیں ہوتی کھیت والی، اس میں ہل چلے ہوئے تھے، وہاں جنازہ رکھا ہوا تھا اور سردیاں تھیں، ہم نے وہ بند جوتے پہنے ہوئے تھے، جرابیں پہنی ہوئی تھیں۔ اب اس میں بیچارے لوگوں پر اتنا بوجھ بن رہا ہو کہ کیسے اس جوتے میں سے پاؤں نکالیں اور پھر مٹی کے اندر رکھیں، پاؤں دب رہے ہیں وہ مٹی میں، اور پھر وہ پاؤں اٹھا کر پھر جوتے میں رکھیں، تو آپ خود سوچیں کتنا مشکل لگ رہا ہے۔ اس میں بھی میں آپ کو عرض کر دوں، اگر جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہے، نیچے والا حصہ بھلا ناپاک ہے، لیکن میں نے جو مثلا یہ میرے پاؤں کا تلوا ہے اور یہ میرا جوتا ہے، میں نے جوتے کے اوپر یوں پاؤں رکھنا ہے، میرے پاؤں کے نیچے جو جوتے کا حصہ لگ رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، بھلا یہی جوتا نیچے سے نہ پاک ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو نماز جنازہ کے اندر جوتے کا اوپر والا حصہ اگر پاک ہے تو اس کے اوپر پاؤں رکھ کر نماز پڑھنا، نماز جنازہ پڑھنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں اگر اوپر سے بھی ناپاک ہے، چھینٹے پڑ گئے یا کچھ اور ہے، وہم نہیں کرنا چاہیے چھینٹوں کا، اگر واقعی پڑ گئے ہیں تو۔ اگر اوپر سے ناپاک ہے تو پھر بھلا اس جوتے کو اتار دیں، پھر جوتا اتار کر پڑھیں گے۔ ہاں وہ ذرا مسئلہ لمبا ہو جائے گا، میرے ذہن میں تھا، ہمارا ٹائم اسی میں چلا جائے گا، بعد میں انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ چند مسئلے میں نے انتخاب کیا تھا کہ آپ کو بتا دیتا ہوں، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ باقی جس نے تفصیلی مسائل پڑھنے ہوں تو کتاب ہے بہشتی زیور، مشہور ہے، سب کے پاس ہی ہوگی۔ یہ میں نے تقریباً سارے مسئلے، تقریباً سارے کہہ سکتے ہیں، یہ سارے مسئلے میں نے وہیں سے دیکھے ہیں، تو میں نے کہا کہ اس میں سے کون کون سے وہ خاص مسئلے ہیں جو ان کو ضرورت ہے وہ بتا دوں گا، باقی رہنے دوں گا۔ تو آپ وہاں دیکھ لیں، وہ بہت تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اتنے مسائل اس میں لکھے ہوئے کہ اس میں سے بعد ہمیں بھی بھول جاتے ہیں، وہاں سے دیکھنے پڑتے ہیں، یعنی اتنے زیادہ مسئلے اس میں لکھے ہوئے ہیں، آپ ذرا وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، تو ایک تو کپڑوں کو پاک رکھنا یہی تھا جو میں نے عرض کی ہے، ایک دوسری بھی کپڑوں کی پاکی کا ہمیں حکم ہے، وہ ہوتی ہے معنوی نجاست، یعنی وہ کپڑوں میں ناپاکی جو نظر نہیں آ رہی لیکن اللہ کے نزدیک وہ کپڑے ناپاک ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ ایسی ناپاکی ہے جو حرام مال کی آمدنی سے کپڑا خریدنے پر لگے ہوں۔ مثلا میں نے کپڑا حرام مال کی آمدنی سے خریدا ہے تو یہ کپڑا معنن ناپاک ہے۔ معنن عربی گرامر کا لفظ میں نے بول دیا سے، اس کا مطلب یہ کہ ظاہری احکام کے لحاظ سے تو پاک ہے، اب اس میں نماز کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو یہ نہیں کہے گا کپڑا ناپاک تھا، پانی لگ گیا، گیلا ہو گیا، ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کی نظر میں وہ کپڑا ناپاک ہے چونکہ وہ حرام مال سے خریدا گیا ہے، تو اپنے کپڑوں کو حرام مال سے خریدے ہوئے کپڑوں سے بھی بچانا چاہیے اور بچنا چاہیے، اور اپنی آمدنی کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہماری آمدنی میں حرام نہ آئے۔ اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آمدنی میں حرام داخل ہو جاتا ہے اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کو مسائل معلوم نہیں ہوتے۔ بطور خاص سود، ان چیزوں سے تو بچنا چاہیے کہ سود کے اندر جو کاروبار چلتے ہیں یا لکی سکیمیں چلتی ہیں بعض جو سود کے طریقے پر ہوتی ہیں، علماء سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ میں فلاں کمپنی سے یا فلاں سکیم سے کوئی معاملہ کرنے لگا ہوں، شرعاً یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ عام طور پر ہمارے تجربے میں یہ آیا ہے کہ جتنی بھی نئی دلکش سکیمیں نکلتی ہیں وہ ساری سود یا جوئے پر مبنی ہوتی ہیں، عموماً، ساری تو میں نہیں کہتا لیکن اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ضرور پوچھ لیا جائے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کپڑوں کو پاک رکھنے کے بعد، اور گندگی کو چھوڑ دو۔ رُجْزَ فَاهْجُرْ، جو گندگی ہے اسے کنارہ کشی کر لو، مراد اس سے بت ہیں کہ جو بت ہیں ان کو چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بت کے پاس بھی نہیں گیا، اور نہ آپ نے کبھی عبادت کرنی تھی بت کی، اللہ کے نبی کے واسطے سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور فرمایا کہ آپ کسی پر اس نیت سے احسان نہ کرو کہ پھر زیادہ وصول کرو۔ یہ ایک اہم حکم ہے، کسی پر احسان کرنا تاکہ کل زیادہ وصول ہو، یہ شریعت میں منع ہے۔ مثلا جیسے ہمارے ہاں ہدیہ دیتے ہیں، کسی کا بچہ پیدا ہوا تو میں لے کر جا رہا ہوں کوئی پیسے یا سوٹ، اس نیت سے کل جب مجھے دیں گے نا ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوگا مجھے تھوڑا زیادہ کر کے دیں گے، تو بھائی یہ بالکل شریعت میں منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو دو تو اس نیت سے دو، بھی مجھے واپسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ آپ نیندرا کہتے ہیں اس کو، یہ نیندرا شریعت میں ناجائز ہے۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر نیچے لکھا بھی حضرت نے، آیت نمبر 39،
جب انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے پہنچیں گے وہاں بھی عرض کریں گے۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 39 سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ جو نیوندرا ہمارے یہاں جس کو کہتے ہیں اور اردو میں نیوتا کہتے ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، کیونکہ وہاں اس نیت سے پیسے دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ میں آج 1000 روپے جمع کرا کے آ رہا ہوں نا، کل یہ 1100 دے گا۔ پھر وہ کاپیاں بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں بھئی اس نے 1000 دیا ہے، واپسی پہ جب ہماری شادی ہوئی تو اس نے کتنے دیا، ہمیں کاپی اٹھاؤ اور دیکھو، اور اگر پیسے کم دیے ہیں تو منہ بناتے ہیں، بعض دفعہ کہلوا بھی بھیجتے ہیں کہ جی ہم نے تو اتنے دیے سر، آپ نے اتنے دیے ہیں۔ یہ وہ پیسہ ہے جو اس نیت سے دیا جا رہا ہے تاکہ واپس پھر مجھے زیادہ ملے، یہ ناجائز ہے، اس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں آپ ویسے دیتے ہیں جیسے کسی کی شادی خوشی میں آپ نے کوئی چیز ہدیہ دے دی، اور عرف میں ایسا نہیں ہے کہ پھر آپ کو بعد میں ویسا ملے گا۔ جی ہاں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں دے کر لکھتے بھی ہیں کہ ہم اتنا دے کر آئے تھے، کیونکہ 10-20 شادیاں کھا لی ہیں، جب ہماری شادی کھانے کا ٹائم آئے گا تو ہمیں تو بھول جائے گا ہم نے کتنے دیے تھے۔ ہاں جی ہاں، یہی تو دلائل ہے کہ باعث و تکرار ہوتا ہے، اور اگر اتنے پیسے نہ دے یا اسے زیادہ نہ دے، محسوس کرتے ہیں، بعد وقت کہلوا بھیجتے ہیں، یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہیں کہ آپ نے دیا ہی اس لیے تھا کہ مجھے زیادہ وصول ہو، یہ اس کے ناجائز ہونے کی علت اور وجہ ہے۔ اگر یہ وجہ نہ پائی جائے، مثلا جیسے آپ میں سے کسی کے ساتھ ہمارا چونکہ شادی برادری نہیں ہے، میں کسی کے پاس آؤں اور کوئی ہدیہ دے کر چلا جاؤں تو ہمارا تو چونکہ کوئی لکھت پڑھت نہیں ہے، لین دین نہیں ہے، تو یہ کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آگے پھر اس نیت سے نہیں دیا جا رہا کل میری شادی ہوگی، میری دعوت ہوگی، میں زیادہ دے گا۔ اور ایسے ہی بچوں کی پیدائش پر ہو رہا ہوتا ہے، گھر میں محلے میں کوئی 4-5 بچے اکٹھے پیدا ہو جائیں کہ 2-4 مہینے میں، تو محلے والوں پر پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے کہ اب سب کو دینے ہیں، پھر یہ بھی دینے ہوتے ہیں جس نے اس نے دیے تھے اسے کام تو دینے نہیں ہیں۔ اور شادیوں پر خدا کی پناہ، یہ شادیوں کا موسم ایک ہی ہوتا ہے نا، جب موسم گرمیاں جا رہی ہوتی ہیں سردیاں آ رہی ہوتی ہیں، یا سردیاں جا رہی ہوتی ہیں گرمیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس میں شادیاں ہوتی ہیں۔ تنخواہ دار آدمی اور پوری سی روزی والا آدمی کے لیے مصیبت کھڑی ہوتی ہے جب 2-4 شادیاں اکٹھی آ جاتی ہیں، کیونکہ سب کو دینے ہیں، اور اس سے جتنے دے کر ہے تو اسے زیادہ دینے ہیں، تھوڑا بہت اضافہ کر کے دینا ہے، نہیں دینے تو اگلے نے ناراض ہونا ہے، تو وہ گھر میں پھر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، شادی نہیں بھگتانی، شادی نہیں کرنی، خرچے کہاں سے کروں، کیونکہ مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ اس لیے شریعت اس سے روکتی ہے کہ تم اس طرح کے پیسے دو کہ کل مجھے زیادہ وصول ہوں، یہ نیوتے کا حصہ بھی ختم کر دینا چاہیے۔ خود خوشی سے دے کر آؤ اور صاف کہہ کر آؤ میں واپسی نہیں لوں گا، میں نے آپ کو ویسے دیے ہیں، اور پھر وہ اپنے لحاظ سے دے جائے تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، لیکن ہمارا سب کے ساتھ ایسا ہو، لیکن ہمارے ہاں پھر اس کو لکھ لیتے ہیں، پھر اگلی دفعہ لازمی کیے کھڑے ہوتے ہیں۔ کم از کم میں خود چونکہ ہم بھی شادیاں کھاتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں نیوتا بالکل نہیں دیتا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب میں بچے کی شادی کروں گا مجھے کوئی نہیں دے گا، اور میں اس کے لیے دل سے تیار ہوں، لہذا نہ ہم کسی کو دے رہے ہیں نہ ہمیں کل کوئی دے گا، اور اگر کوئی دے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ یہاں سے ملنا کوئی نہیں، جو کہ یہ نہیں دیتے۔ میری جب شادی ہونے لگی تو میں اپنے بھائیوں میں تیسرے نمبر پر اور بہنوں میں سب سے آخر میں ہوں، میں سے چھوٹی صرف ایک بہن ہے، تو ایک عرصہ ہو گیا ہمارے گھر والوں کو شادیاں کھاتے ہوئے، پیسے دیتے ہوئے، اور میرے سے جو پہلے شادی ہوئی تھی وہ شادی ہوئی تھی کوئی تقریباً 9-10 سال پہلے، اور 9-10 سال بعد اب ہمارے گھر میں شادی ہو رہی تھی، یعنی میں سے پہلے میری ہمشیرہ کی شادی ہوئی تھی اور اس کے 10 سال بعد میری شادی ہو رہی۔ میں چونکہ پڑھ رہا تھا مدرسے میں، بھی پڑھ کے آئے گا پھر شادی کریں گے۔ اب جب میری شادی کا وقت آیا تو میں نے کہا جی بھائیوں سے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، میں نے کہا جی نیوتا نہیں لینا، تو وہ ایک بڑا مسئلہ تھا کہ 10 سال پیسے دیتے ہو گئے اب نہیں لینا۔ میں نے کہا کہ پھر میرے عالم بننے کا کیا فائدہ، اگر ہماری شادیوں پر بھی وہی کام ہو جو لوگوں کی شادیوں پر ہوتے ہیں تو آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ ماشاءاللہ میرے بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے ویسے بھی میرے ساتھ بہت تعاون کیا ہر دینی معاملے میں، تو انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے میرا بھائی، جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کریں گے۔ انہوں نے ماشاءاللہ شادی بھی اچھی کی جیسے ہمارے عرف میں ہوتی ہے، اور انہوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ہم نیوتا نہیں لیں گے، تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہم بھوکے نہیں ہوئے کہ نیوتا نہیں لیا تو اب روٹی کھانا مشکل ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑی ہمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ یہ فیصلے کریں کہ ہم نے نیوتے کا لین دین ختم کرنا ہے، جن کو آپ نے دینے ہیں، یعنی جو آپ کو دے چکے ہیں، ان کو جتنے دے چکے ہیں اتنے واپس کر دیں۔ لکھے تو پڑے ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو 1000 دے گیا، ایک 500 دے گیا، ایک 1500 دے گیا ہے، آپ ان کو جا کر یہ واپس کر دیں، جی آپ کے پیسے تھے میں نے آپ کو دے دیے ہیں، ہمارا نیوتے کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور یا شادی کا موقع ہو تو شادی کے موقع پر ابھی اگر وہ محسوس کرتا ہے تو بھائی ابھی مجھے کیوں پیسے دینے آگے، میں نے کوئی مانگے آپ سے، اگر اس طرح محسوس کرتا ہے تو پھر آپ ایسا کر لیں اس کی شادی کے انتظار میں رہیں۔ جب اس کی شادی ہے تو نیوتے والے دن نہیں، اس سے 1-2 دن پہلے یا بعد میں جا کر اس کو کہیں بھی ہمارا چونکہ نیوتے کا لین دین ہوتا تھا، یہ آپ نے پیسے دیے تھے میں لے کر آیا ہوں، آپ لے لیں، نیوتے والے موقع پر میں نہیں دوں گا، باقی میں اس لیے دینے آیا ہوں چونکہ میرے اوپر آپ کا قرضہ ہوا کھڑا ہے،
کیونکہ اگر آپ نہیں دیں گے وہ کہیں گے عجیب آدمی ہے، ہم سے تو لیتے رہے، جب اپنی باری ہے کہا جی ہم شریعت پہ چلتے ہیں، تو وہ لوگ شریعت کے خلاف ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے دیا بھی آپ کو اس نیت سے تھا کہ کل انہوں نے آپ سے لینا تھا، تو گویا کہ انہوں نے قرضہ رکھا ہوا ہے، آپ اسے مل لیں شادی سے 1-2 دن پہلے کہ جی یہ پیسے میں نے آپ کو دینے ہیں، لیکن نیوتا کے طور پر نہیں دینے، جو آپ کے میرے پاس آئے کھڑے ہیں وہی واپس کرنے ہیں، تو آپ کہیں ابھی دے دیتا ہوں، آپ کہیں شادی کے بعد پہنچا دیتا ہوں، آئندہ سے ہمارا نیوتے کا لین دین نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ یہ رسم ختم کر سکتے ہیں اور آئندہ احتیاط کر سکتے ہیں۔ اور جہاں یہ لین دین کی شکل نہ ہو، جیسے میں نے بتایا کہ میں آپ میں سے کسی شادی پہ آ جاتا ہوں اور میں اس کو ہدیہ دے کر آ جاتا ہوں، تو آپ بھی سمجھتے ہیں لین دین نہیں ہے، چونکہ ہمارا کوئی ایسا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو ایسے موقع پر اگر آپ کے کسی رشتہ دار، کسی دوست کے ساتھ بھی ایسا لین دین ہو کہ جس میں دینا ہو اور واپسی لینے کی کوئی امید نہ ہو کہ جی یہ اس لیے دے کے گیا ہے کہ کل ہم نہیں دیں گے تو ناراض ہوگا، یہ صورت نہ بننے پائے، وہ بھی سمجھے کہ ہدیہ دے کر گیا ہے، کل میں نہ بھی دوں تو یہ پھر بھی محسوس نہیں کرے گا، اس طرح کی فضا بن جائے اور پھر آدمی دے دے یا لے لے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں لین دین کی شکل بن جائے کہ دینا ہے پھر لینا ہے، لیا ہے تو پھر کل دینا بھی ہے، وہاں ناجائز ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے جو لینے ہیں وہ معاف کر سکتے ہیں، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جو آپ نے لینے ہیں آپ اتنے بھی لے سکتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ آپ نے جو لوگوں سے لینے ہیں نیوتا کے اوپر انتظار میں ہیں، بھئی 10 سال بعد ہماری شادی ہو رہی ہے، میں سارے کیسے معاف کروں؟ شرعاً اس کی اجازت ہے کہ جتنے آپ نے لیے تھے اتنے لے لیں، کہ یہ ہے اور ہمارا آج سے آئندہ ختم ہے، اور اضافی آپ بالکل نہ لیں، اتنے لینے کی اجازت ہے، گنجائش ہے، آئندہ کے لیے سلسلہ ختم کر دیں جس میں لین دین ہوتا ہے، بھئی لیا اور پھر دیا۔